محمد نعیم منیر فاروقی صاحب کے بیانات کے لیے ان کے آفیشیل چینل مولانا محمد نعیم منیر فاروقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ الحمدللہ الذی ارسل رسوله بالهدى الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على صاحب الدار والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة والقرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ واجب الاحترام قابل صدر احترام سامعین مکرم، آج 19 شعبان المعظم 1445 ہجری بمطابق 1 مارچ 2024 جمعۃ المبارک کا مبارک اجتماع ہے، اور ہمارے آج کے جمعے کا موضوع ہے عصر حاضر میں قرآن فہمی کی ضرورت اور اہمیت۔ قرآن مجید جو رب ذوالجلال کی لاریب کتاب ہے، جس کتاب کو خالق لم یزل نے 23 سال کے عرصہ میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمایا، اس قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا، یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج معاشرے میں جہاں بہت سارے جو ناپسندیدہ حالات ہیں، ان کی جہاں دیگر بہت سی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنا، صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں، اجر تو ہوگا، جیسے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھا، اللہ جل جلالہ اس کو اس ایک حرف پر ایک نیکی عطا فرمائیں گے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی کا اجر قیامت کے دن 10 نیکیوں کے برابر ملے گا۔ ولا اقول الف لام میم حرف، پیارے
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम दूसरा हरफ, मीम तीसरा हरफ। गोया सिर्फ अलिफ लाम मीम के पढ़ने वाले को खालिक़ लम यज़ल 30 नेकियां अता फरमाते हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखे और दूसरों को सिखलाए। अल्फाज इसके पढ़ना और उनको अदा करना और उनकी सही तौर पर अदायगी को सीखना, ये अपनी जगह काबिल अजर अमल है, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह जल्ल जलालहू ने समझने के लिए उतारा है कि और अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को इंतहाई आसान फहम कर दिया। कोई है कि इसको समझने वाला, इससे नसीहत हासिल करने वाला, इसके अंदर गौर व तदब्बुर करने वाला। अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपनी इस मुक़द्दस किताब को, जो सारी किताबों की सरदार है और ऐसी अजीम ये किताब है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इसकी इब्तिदा ही में दुनिया इंसानियत को क़यामत तक के लिए ये चैलेंज दे दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर किसी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता। दुनिया में जितनी भी तसानीफ हैं, तमाम मुसन्निफीन आखिर में अपनी किताब के आखिर में अपनी कोताही का एतराफ़ करते हुए, अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि क़ारीने किराम से हमारी गुजारिश ये है कि मेरी इस किताब में, मेरी इस तसनीफ में अगर कोई कमी हो तो उससे ज़रूर मुझे मुत्तली किया जाए, ताकि आइंदा एडिशन को इस कमी और कोताही और इस गलती से पाक किया जा सके। लेकिन कुर्बान जाएं रब्बे ज़ुल जलाल की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के ऊपर कि खालिक़ लम यज़ल ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी तरह के शक की गुंजाइश है ही नहीं है। हर तरह के शुकूक व शुबहात से पाक किताब है, हर तरह के अल्फाज के उयूब से पाक किताब है, हर तरह के मानी के उयूब से पाक ये किताब है, क्योंकि ये और कोई किताब नहीं, ये अल्लाह जल्ल जलालहू का कलाम है। और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कैसे किसी गलती का शिकार हो सकता है, जबकि खालिक़ लम यज़ल खुद हर ऐब से पाक है, हर कमी और कमजोरी से पाक अल्लाह है। और फिर अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान मजीद के अंदर जा बजा अपना तारुफ करवाता है, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई हाजत रवा, नहीं है कोई मुश्किल कुशा, नहीं है कोई बिगड़ी बनाने वाला, नहीं है कोई इज्जत जिल्लत का मालिक, नहीं है कोई जिंदगी मौत का मालिक, नहीं है कोई रिज़्क़ देकर आजमाने वाला, नहीं है कोई रिज़्क़ छीन कर आजमाने वाला, नहीं है कोई औलाद की नेमत देकर आजमाने वाला, नहीं है कोई औलाद की नेमत से महरूम रखने वाला। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अकेला अल्लाह है, अकेला अल्लाह है। अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है। अल्लाह जल्ल जलालहू का ये जो नामे नामी इसमें करामी है। अब यहाँ पर इस उन्वान से मैं आपको एक ऐसा मोती देता चलूं कि अल्लाह जल्ल जलालहू का जो नाम है, अब आम लोगों के नामों में अगर एक हरफ को भी हटा दिया जाए माना बदल जाता है, माना बदल जाता है। अब जैसे किसी का नाम अजीम हो, उसके नाम के शुरू से आइन को हटा दिया जाए, सिर्फ जीम का कोई माना नहीं बनता, बेमाना
جائے گا، لیکن اللہ ایسا اس میں نامی ہے، ایسا رب ذوالجلال کا اس میں عظم ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اس نام نامی، اس میں گرامی کے شروع میں اب یہ سارا مکمل حروف ہو تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا قرآن یہ پکارتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب لفظ اللہ کے شروع سے ہم نے حمزہ کو ہٹا دیا، لام سے شروع ہوا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے۔ اب ہم نے لام بھی ہٹا دیا، لام دوسرے سے شروع ہوا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور اگر اس دوسرے لام کو بھی ہٹا دیا جائے، آخر میں صرف ہا رہ جائے، پھر بھی معنی نہیں بدلتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اپنے پیغمبروں کا ذکر اپنی کتاب میں فرما رہا ہے۔ کئی جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کئی جناب عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے، کئی جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، کئی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کئی حضرت زکریا کا ذکر ہے، کئی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، کئی حضرت اسماعیل کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا میرے اور آپ کے آقا، سارے نبیوں کے سردار نبی، سب سے عرفہ، سب سے اجمل، سب سے احسن، سارے نبیوں کے سردار نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین، میرے اور آپ کے آقا عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے رت جگر، عبد المطلب کے پوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کبھی یا ایھا المزمل کی شکل میں، کبھی یا ایھا المدثر کی شکل میں، کبھی طٰہٰ کی شکل میں، کبھی یاسین کی شکل میں، کس کس انداز میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ یہ رب کا قرآن ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو تعارف کروا رہی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی کنجی ہے، تمام تصرفات کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تراہ العیون، اللہ وہ ذات ہے جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، گمان اللہ کو پہنچ نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، تعریف بیان کرنے والے میرے اللہ کی تعریف کو بیان کرنا شروع کرے اور اتنی بیان کرے کہ وہ تعریف کبھی ختم نہ ہو سکے۔ ولا یصفہ الواصفون، یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان کو جاننے والا اللہ، ومقاعید البحار، سمندروں کی پیمائش کو جاننے والا اللہ، وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والا اللہ، وعدد الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والا اللہ، وعدد ما اشرق علیہ النہار، ہر اس چیز کی تعداد کو جاننے والا اللہ جس پر دن اپنی روشنی کرتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، ہر اس چیز کی تعداد کو جاننے والا اللہ جس پر رات اپنا اندھیرا کرتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسی ذات ہے، نیند تو دور کی بات، وہ اونگ سے بھی پاک اللہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ ہے، ساری کائنات کو اس نے وجود بخشا اور اعلان کیا وما مسنا من لغوب، سب کو بنانے میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، تھکاوٹ سے پاک اللہ، ہر کمی کوتاہی سے پاک اللہ، کو ذات جو خود اتنی پاک ہے۔ یہ قرآن پاک اسی کا کلام ہے، یہ قرآن پاک اس نے نازل کیا اپنے اس محبوب پر جو سارے عیب سے پاک ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو بھی ہر عیب سے ایسے پاک پیدا کیا گیا، کوئی عیب آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے عیوب پر پابندی لگا دی، کمزوریوں پر پابندی لگا دی، خبردار
تم میرے محبوب کی طرف نہیں جا سکتے، گناہوں پر پابندی لگا دی، تم میرے محبوب کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب یہ اللہ کا یہ کلام، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا اور اس کے مطالب کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ اللہ کے قرآن کے وہ 5 حقوق ہیں جن سے آج مسلمان غافل ہے۔ آج مسلمان کے پاس دنیا کی اور چیزوں کے پڑھنے کا ٹائم موجود ہے، ہر چیز کے لیے آج وقت ہے، اگر نہیں ہے وقت تلاوت کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کوشش کیا کرو ہر 7 دن میں تمہارا قرآن مجید ایک مرتبہ مکمل ہو جائے، ایک مرتبہ یہ قرآن تمہارا مکمل ہو جائے، 7 دن کے اندر اندر تم قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا کرو۔ یہ شعبان کا مہینہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر یہ چیز بھی واضح ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا فرمایا، ابھی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری میں لگے، ابھی سے ہم رمضان کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں اور یہ نیت کر کے اٹھے کہ اللہ ہم اس آنے والے رمضان کو گزشتہ رمضان سے کئی درجے بہتر بنائیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اعمال میں آگے سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ کلام، یہ 17 علوم اس کی بنیاد ہے، ان 17 علوم کو سیکھے بغیر کوئی کہہ دے کہ میں قرآن کو خود ہی سمجھ سکتا ہوں، بغیر استاد کے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ جو جید علماء ہیں، جو حضرات تفسیر کے ماہر ہیں، جن کی زندگیاں اللہ کے قرآن میں محنت کرتے ہوئے گزری ہیں، جن کی زندگیوں کا بڑا حصہ اسی محنت میں لگ چکا ہے کہ اللہ کا قرآن وہ بہترین انداز میں سمجھ بھی چکے ہیں، سمجھانے کی بھی گرفت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا اور اس قرآن کو حاصل کرنا، ان عظیم لوگوں سے چند دن قبل ایک صاحب جو خود پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے ملک کے اندر موجود جتنے شعبے ہیں ہم ہر شعبے کی قدر کرتے ہیں، ہر شعبہ ہمارا شعبہ ہے، لیکن یاد رکھیے اب جو آدمی وکالت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جس کا یہ ٹاپک نہیں ہے، وہ اگر کسی سے کہے اور جا کر بات کر کے کچہری میں بیٹھ جائے کہ میں کیس لڑوں گا، میں کیس آپ کا لوں گا، اتنی میں فیس لوں گا، سارے وکلا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے پاس ڈگری ہے وکالت کی؟ کسوری سر ڈگری تو نہیں ہے، لیکن میں یہ استطاعت رکھتا ہوں کہ میں یہ کیس لڑ سکوں گا، میں اس قتل کے اس مجرم کو میں اس کو رہا کروا سکتا ہوں، میں اتنی پاور رکھتا ہوں۔ سارے وکلا اس پر ہنسیں گے، جج بھی ہنسے گا کہ کس بیوقوف کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا، کیونکہ اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، بعین ہی کسی کو کسی شعبے سے مناسبت ہی نہیں ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ مظہر غفور صاحب وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، قرآن مجید سامنے کھول کر، چونکہ اندر دماغ کے اندر قادیانیت کا زہر بھرا ہوا ہے، دماغ کے اندر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سے متاثر ہونے کی وجہ سے مظہر غفور قرآن کھول کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کا درس دے سکتا ہوں، مجھے بڑی اس میں گرفت حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جس کا یہ شعبہ نہیں ہے اس کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ شخص اس لیے لوگوں کے لعن طعن کا باعث بنا، لوگوں کے لعن طعن کا مستحق بنا۔ وجہ کیا تھی؟ قل اطیعوا اللہ اور رسول کی تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور بندے کی کوئی بھی بندہ ہو، اللہ کا انویسٹر، اللہ کا بھیجا ہوا اس کا نمائندہ۔ ساتھ ہی ایک وکیل صاحب نے کہا والرسول سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت غفور بولنے لگا نہیں، ضروری نہیں کہ اس سے مراد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد ہی مراد ہو،
مراد हो सकता है। अरे मगर गफूर तेरी अकल में पर्दा पड़ गया, तूने पहले कुरान को उलमा से समझा ही नहीं है, पहले इल्म के कदमों में तू बैठा ही नहीं है, तूने हासिल ही क्या किया है कि तू खुद से तफसीर करेगा। याद रखिएगा जिस हस्ती पर ये कुरान नाज़िल हुआ उसी का तज़किरा बार बार रब्बे ज़ुल जलाल ने मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा कौन इस कुरान को समझ सकता है। फिर आपके बाद जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जनाबे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु, जनाबे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु, जनाबे सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, खुलफ़े अरबा, इसी तरह दीगर हज़रात सहाबा किराम। और एक बड़ा नाम सहाबा में, एक बड़ा नाम जिनको अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए उबई मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं, तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हें सुनाऊं, जिनको उबई इब्ने काब कहा जाता है। ये उम्मत के बहुत बड़े कारी गुजरे हैं कि जिनका कुरान खुद महबूबे किबरिया ने सुना है। ये इतने अजीम इंसान थे। और अल्लाह का कुरान अपने महबूब के यारों का भी जिक्र करता है, अपने महबूब के यारे गार का भी जिक्र करता है, अपने महबूब की अज़वाज का भी जिक्र करता है, और अपने से माक़बल, अपने महबूब से माक़बल तमाम अंबिया का भी जिक्र करता है। और उनके वाक़यात भी आपके सामने बयान किए जाते हैं। असहाबे काफ़ का वाक़या हो, ज़ुल्क़रनैन का वाक़या हो, जनाबे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, उनके भाइयों ने उनके साथ क्या मामला किया, पूरा मुफस्सल वाक़या कुरान मजीद के अंदर जिक्र है। तो अल्लाह का कुरान पढ़ना, उसके अल्फाज को सीखना और उसके मानी को समझना और समझ कर उस पर अमल करना और उसको अमल करके दूसरों को भी इसकी दावत देना, ये कुरान मजीद का हक है जो हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। हर मुसलमान को चाहिए हर रोज़ का अपनी ज़िंदगी का वक़्त मुकर्रर करे, कुरान मजीद की जो तफसीर, आसान फहम का सब तफसीर हज़रात उलमा से रहनुमाई लेते हुए कि अगर कौन सी तफसीर है जो बड़ी आसान फहम हो, जिसको मैं पढ़ूं, अकेले में मुताला करूं तो मुझे इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, और अगर पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो हज़रात उलमा से पूछा जाए, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मसला है। और ये जो हमारे यहाँ एक आवाज़ उठती है कि आज़ादी इज़हार राय, हर एक की अपनी राय है, वो अपनी राय दे सकता है, उस एतबार से वो आज़ाद है। याद रखिएगा आपको आपकी आज़ादी राय मुबारक हो, और आपकी आज़ादी राय का आलम ये है, उसकी हैसियत और कद्दो-कामत ये है कि घर में आपकी औलाद भी आपकी राय पर अमल करके शादी करने को तैयार नहीं है, और आप चले हैं दीन इस्लाम के ऊपर राय देने के लिए। दीन इस्लाम मुकम्मल अकमल हो चुका है, इसमें किसी तरह की राय की भी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ने बता दिया है, अल्लाह के महबूब ने अमली तौर पे करके दिखा दिया है, सहाबाए किराम ने अपना लिया है, उसी पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, उसी पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। उसमें अपनी तरफ से किसी बात को बयान करना, अपनी तरफ से किसी राय का इजहार करना बगैर सियाक़ो सबाक़ के, बगैर किसी और दलील के, किसी तरह का भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 23 साल के अरसा में ये कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा फिर हमने कुरान सीखा, क्योंकि ईमान बुनियाद है कुरान मजीद को समझने की। एक आदमी अगर कादियानी से मुतासर है, उसको कुरान मजीद कभी भी समझ नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ भी रसूल का जिक्र आएगा उसके अंदर वो खवासत वाज़ेह हो जाएगी जो उसके दिमाग के अंदर भर चुकी है। जबकि अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार तज़किरा फरमाया, बार बार जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुक़द्दस किताब हमें अता की है। मैंने अर्ज़ किया इसका एक एक हरफ पढ़ना 10-10 नेकियां दिलवाता है। और फिर इस कुरान मजीद को नाज़रा पढ़ने वाला, नाज़रा खां, जहाँ इसका कुरान मुकम्मल हुआ वहाँ उसके माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और फिर हिफ़्ज़ करने वाला, फरमाया एक हाफ़िज़े कुरान कल क़यामत के दिन अपने ख़ानदान के
بس ان لوگوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، شافی بنے گا، سفارش کرنے والا بنے گا، جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی اس قرآن کی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، جس نے بھی اس کا ادب کیا ہے، اس کے لیے غلاف سینے والا اللہ اس کے لیے بھی دنیا آخرت کی کامیابی مقدر فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے الماری بنانے والا اللہ اس کے لیے بھی دنیا آخرت کی کامیابی مقدر فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کو محبت سے دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ قرآن مجید کو محبت سے اپنے سینے سے لگانا، اپنی آنکھوں سے لگانا، اپنے ہونٹوں سے لگانا بھی موجب ثواب ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا قرآن یہ وہ لاریب کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہر ایک ہم میں سے آج یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنے روزانہ کے معاملات میں اتنا وقت قرآن مجید کو پڑھنے میں، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں اتنا وقت اپنا صرف کروں گا، اور انشاءاللہ جب اس کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے گا، جب اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اس کی دنیا کی کام و کاج میں، کاروبار میں، رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ اس کے لیے آخرت میں بھی دائمی نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن اتنی مقدس کتاب ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس کے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ، جب تک میری تلاوت کرنے والا، رات بھر مجھے تلاوت کرنے والا، دن بھر میری تعلیمات پر عمل کرنے والا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کتنی بڑی احساس کی یہ بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ ایسا جھگڑالو ہے، یہ جھگڑے گا اپنے قاری کے لیے، یہ جھگڑے گا اپنے سمجھنے والے کے لیے، یہ جھگڑے گا اپنی تعلیمات پر عمل کرنے والے کے لیے کہ یا اللہ اس کے لیے تو دائمی جنت کا اعلان فرما، تب مجھے چین آئے گا، تب مجھے سکون آئے گا۔ دنیا میں بھی جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ قبر میں جاتے ہی جس کے سینے میں قرآن ہے فرمایا جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس جسم پر جس کے سینے میں قرآن ہو، بشرطے کہ اس پر عمل پیرا ہو، اس کے خلاف نہ چلے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ احساس عطا فرمایا، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ میرے دوستو، روزانہ کا ہم معمول بنائیں، اور آخر میں ایک گزارش کروں گا آج کے اس سارے بیان کا خلاصہ کہ ہم آخر میں یہ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، ایک قرآن مجید کے حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ شعبان، رمضان، قرآن، یہ دونوں مہینے اور ان دونوں مہینوں کا قرآن سے تعلق بڑا ہی گہرا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کس کی آمد کی خبر آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا ایک ایسا مہینہ تم پر آ رہا ہے کہ جس کی نفلی عبادت فرض کے برابر، جس کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر، جس میں تلاوت کرنا تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اجر کا باعث، جس کے دن بھر کا روزہ رکھنا تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب، رات کا قیام تراویح کی شکل میں اس کو کرنا تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب، اب پیارے آقا ذہن بنا رہے تھے اور ترغیب دے رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری میں لگو۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی عنوان پر ہماری بات اس سے بھی آگے چلے گی کہ کس طرح ہم آنے والے رمضان
رکھ سکتے ہیں, کس طرح آنے والے رمضان میں ہم تمام روزے مکمل رکھ سکتے ہیں, کس طرح آنے والے رمضان میں ہم اللہ جل جلالہ کو اور اس کے محبوب علیہ السلام کو راضی کر سکتے ہیں. آنے والے جمعے کا یہ موضوع ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے جلدی تشریف لانے کی کوشش کیا کریں. 12:45 پر بات شروع ہو جاتی ہے, 1:20 پر ہم نے بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے, تاکہ آپ سے کیا ہوا یہ وعدہ کہ 1:30 پر جماعت کھڑی ہونی ہے, اس سے ہم آگے نہ جائیں. اس لیے یہ آپ کے اوپر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا شوق کتنا ہوگا. آنے والے جمعے کا موضوع میں نے ابھی سے آپ کو بتلا دیا ہے. اب یہ آپ کے شوق اور طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سب سے پہلے ہر بندہ آنے کی کوشش کرے, تاکہ آئندہ جمعے کا بھی ہم مکمل بیان سن سکیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا